बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त कसूर की एक सियासी समाजी ताजब शख्सियत के पास मौजूद हूं जो किसी तारुफ का मुताज नहीं। उनके ख़ानदान ने हमेशा शहर के मसाइल और ताजब बरादरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान कसूर मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब बड़ी प्यारी, नफीस, खुश अखलाक, मिलनसार समाजी शख्सियत के मालिक हैं। उनको ताजब बरादरी की खिदमत करने का जो मौका मिला इनको विरसे में मिला, क्योंकि इनके दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब मरहूम और वालिद मोहतरम मियाँ साजिद मरहूम शेख साहब, जिनका ताजब बरादरी में एक नाम था, उन्होंने हमेशा शहर और ताजब बरादरी के लिए हर प्लेटफार्म पर मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। उनके बाद मियाँ साजिद शेख साहब के बेटे, होनहार बेटे, चश्मो चिराग मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब अपने वालिद और दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए शहर और ताजब के मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से आज मैं उनके पास मौजूद हूँ। आइए मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब, आप खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब, मैं प्रोग्राम के शुरू में आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और आपको चैनल के शुरू करने में हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि गुलिस्तान जो कि आज से आपके वालिद ने एक पौधे से शुरू किया, आज कसूर में एक तनावर दरख्त की हैसियत रखता है। और आपके वालिद की जो खिदमात हैं सहाफ़त में, वो ना भूलने वाली शख्सियत थे, और मैं समझता हूँ कि ये आपके वालिद की एक लेगेसी है कि आप इसको आगे लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपकी भी बड़ी खुशकिस्मती है। आप ऐसी शख्सियत के बेटे हैं जिन्होंने हमेशा शहर के मसाइल और ताजब बरादरी के मसाइल को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर किया। आप इस हवाले से क्या समझेंगे कि आप ग्रेट पर्सनैलिटी मियाँ साजिद शेख साहब मरहूम के बेटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान जो है वो पिछले 50 साल से कसूर और ताजरों की खिदमत में हमेशा से पेश रहा है। मेरे दादा मरहूम शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो एक अरसा दराज द कसूर ट्रेड फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। 2001 में जब वो वफ़ात पा गए तो उसके बाद ये ज़िम्मेदारी मेरे वालिद साहब के पास रही, और तकरीबन कोई 16 साल मेरे वालिद साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर को लीड करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद कुछ दोस्तों ने, और जो मेरे वालिद के दोस्त थे जो सारी एसोसिएशंस को साथ लेके चल रहे थे, जो मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों की तरह हैं, उन्होंने फिर मुझे जो है वो कोशिश की कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ और अपने बुज़ुर्गों की तरह अपने शहर की और अपने ताजरों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि मैं जिस हद तक भी अपने शहर की और अपने ताजर भाइयों की खिदमत कर सकता था वो मैंने की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान कसूर के ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह, आपको अक्सर देखा है ताजर बरादरी को कोई भी मसाइल दरपेश हों, आप हर आगे रहे हैं। इस मामले में समाजी कामों में भी आपने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए भी अपने आप को वक़्फ़ करें। उन शख्सियात में से मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब का भी बड़ा अहम नाम है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब, कसूर पे जब भी कसूर में या ताजर बरादरी पर को कड़ा वक्त आया है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने हमेशा अपने ताजर भाइयों को सपोर्ट किया है। दौरान कोविड बेजा पकड़ दकड़ का मसला हो, इस शहर के अंदर FBR के मसाइल हों, LDA के बेजा टैक्सेस हों, हमने हर महाज पर अपने ताजर भाइयों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम ही इस शहर की लोग हैं, इस शहर के ताजर हैं और इस शहर की आवाम है। हमने कोई भी समाजी काम जो इस अरसे के दौरान रहे, हमने रेलवे स्टेशन पार्क की लीज़ का मसला हो, नादरा ऑफिस की इस शहर से बाहर मुंतकिली का मामला हो, या इस शहर में यूनिवर्सिटी का क़याम हो, हमने हर महाज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों तक और ऊपर तक पहुँचाया है, ताकि हमारा शहर जो है वो बेहतर से बेहतर तरक्की कर सके। आप समझते हैं कि कसूर के मसाइल जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है,
اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ والا صاحب، قصور کے مسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور پچھلے بہت عرصے میں شاید وہ توجہ نہیں دی گئی اس شہر کو جس توجہ کے شاید ہم لوگ حقدار تھے۔ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہے کہ اس شہر کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی ہے کہ پچھلے 30 سال سے ہمارے شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں شہر کی جو ایکسپینشن ہے وہ بے تکی اور بے جا نظر آتی ہے۔ اس شہر کے اندر کوئی کوڑے کرکٹ کے لیے ڈمپنگ پوائنٹ ہی موجود نہیں ہے، سارا شہر اس وجہ سے کچرا کنڈی بن گیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے شاید پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ان چیزوں کو اگر بہتر انداز سے مینج کر لیا جائے تو یہ مسائل پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا جو بلدیہ کا نظام ہے، اگر وہاں جو بھی ڈمپنگ پوائنٹ آپ کے ایریے کے باہر ہیں، اگر وہاں سے کوڑا 100% ریموو کر لیا جائے تو شہر میں کوئی 20 سے 30% تک صفائی کا نظام مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب بھی وہاں سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے تو 30 سے 40% کوڑا جو ہے وہ وہیں موجود رہتا ہے، اور باقی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا شہر جو ہے اس وقت وہ پورا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، صفائی کا بے جا ناقص انتظام ہے۔ ہم نے بارہا دفعہ انتظامیہ کو اس باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے پاس ڈمپنگ پوائنٹ ہی موجود نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے شہر کا جو حل نہیں ہو پا رہا۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، IMF کے قرضوں تلے ہر پاکستانی جکڑا ہوا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ IMF سے ہم غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے؟ وہ کون سی قیادت ہے جو IMF سے چھٹکارا ہمیں دلا سکتی ہے، اور کیسے ملکی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ والا صاحب، IMF کا جہاں تک تعلق ہے تو جب تک ہمارے حکمران اپنی عیاشیاں بند نہیں کریں گے تو یہ مسائل تو پھر ہماری طرف ہر موقع پر موجود رہیں گے۔ پچھلے 5-6 سال میں ایک میڈیا کے ذریعے ایک چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی کہ اس شہر کا، اس ملک کا جو تاجر ہے وہی چور ہے، وہی ذخیرہ اندوز ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے دکاندار ہیں، ہم نہ ذخیرہ اندوز ہیں، ہم تو صبح شام اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو اس ملک کا مافیا ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیے تو اگر ہم چینی کی مثال لیں تو اس ملک میں تقریباً کوئی 80 کے قریب شوگر ملز ہیں جن کے کوئی 20 کے قریب شاید مالک ہوں گے، لیکن وہ 20 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور گورنمنٹ ان 30 لاکھ تاجروں کے در پہ ہے جو بڑی مشکل سے اپنا روزی روٹی جو ہے وہ رات کو کماتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ 30 لاکھ لوگوں کو پکڑا جائے، اگر صرف ان 20 مگرمچھوں کو ہی پکڑ لیا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس ملک کے حل ہو سکتے ہیں، اس ملک کے عوام کے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ٹریک ہے وہی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں اگر، تو سیلز ٹیکس کا جو نظام ہے ہمارے ہاں وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے۔ ہم نے بارہا دفعہ چیمبر کے تھرو بھی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو سیل ٹیکس کا نظام ہے اگر اس کو مینوفیکچرنگ کی سطح پر لاگو کر دیا جائے تو اس سے کلیکشن بھی گورنمنٹ کی بہتر ہوگی اور عوام پہ اس کا بوجھ کم سے کم آئے گا۔ لیکن بدقسمتی سے سیل ٹیکس کا جو سارا نظام ہے وہ نیچے کی سطح پہ رکھا گیا ہے، جس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ جب تک مینوفیکچرنگ کی سطح پہ اس ٹیکس کو نہیں لگایا جائے گا آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بعض وقت بیجا ٹیکسز اور ملکی معیشت کے حوالے سے حکمران تاجر برادری کو اپنے اعتماد میں نہیں لیتی۔ کیا حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے بیجا ٹیکسز اور ملکی معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ ان کو اپنے ایک میز پر بٹھا کر ان کی مشاورت ضروری ہے؟ یہ ہر دور کا المیہ رہا ہے کہ اس ملک میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تاجر ہے، اس ملک کو چلانے میں جو کردار ہے وہ تاجروں کا ہے، کیونکہ عوام سے ہی ٹیکس لیا جانا ہے، تاجروں سے ہی ٹیکس لیا جانا ہے، تبھی یہ ملک بھی چلے گا اور اس ملک کے حکمرانوں کی عیاشیاں بھی اسی سے چلتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں کبھی بھی اسٹیک ہولڈر مانا ہی نہیں گیا۔
جو بھی پالیسیز آتی ہیں وہ بغیر کسی مشاورت کے امپوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الٹیمیٹ وہ پالیسیز جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ تاجروں پر اور عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مشاورت نہیں ہوگی، مشاورت کا عمل پراپر نہیں ہوگا، ہمیں سٹیک ہولڈر مانتے ہوئے اگر ہم سے مشاورت کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ٹیکسز کا نظام بہت بہتر ہو سکے گا۔ ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے بڑی کوئی اہم شخصیت کا عمل درآمد ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کامیاب شخصیت کے پیچھے وہ کون سی دعائیں ہیں جو آپ آج ترقی کی منزل پر پہنچے ہیں؟ آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ الحمدللہ میں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں آج اس عہدے پر موجود ہوں۔ میرے والد نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور ہمیں بھی یہی تلقین کی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، جس حد تک ہو سکے ہم نے غریب آدمی کو تحفظ دینا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص احسان ہے ہم پر کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک جی میاں صاحب، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور آپ کا احسان ہے کہ آپ ایسی شخصیت کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیشہ شہر کے حوالے سے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، جن کو آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میاں صاحب، آپ کوئی انتظامیہ کو پیغام دینا چاہیں گے شہر اور تاجر برادری کی بہتری کے لیے؟ سر، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کہ اس شہر کی بہتری کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میری آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس شہر کا خیال کیجئے، جو بنیادی مسائل ہیں اس شہر کے اگر وہ حل کر پائیں گے ہم تو پھر ہمارا نہ صرف ہمارا شہر ترقی کرے گا بلکہ اس ملک کی ترقی کے اندر بھی جو کردار ہے ہمارے شہر کا وہ انشاءاللہ اجاگر رہے گا۔ بڑی پیاری باتیں میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب نے ہم سے کی۔ ان کے والد محترم میاں ساجد شیخ مرحوم صاحب واقعی ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن کی زندگی آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ کے، وہ کبھی دنیا سے جاتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اپنے والد محترم کے مشن کو جاری و ساری رکھیں، جس طرح وہ تاجر برادری اور شہر کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ایسی ویڈیو انشاءاللہ لاتے رہے کریں گے۔